हेलो, गुड मॉर्निंग। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और एक मरतबा फिर पास्टर सरफराज रहमत का सलाम पहुँचे। आज हम ज़बूर 102 की तरफ बढ़ेंगे और ज़बूर 102 एक परेशान हाल जवान की दुआ है। ऐसा नौजवान जो परेशानी में और बुरे हालात की निशानदही करते हुए अपना और खुदा का जो रिश्ता है उससे एक शख्स जब अलग होता है या जब वो अपने आप में कुछ समझा जाता है तो उसका हाल यहाँ बयान किया गया है, या वो मुसीबत में जब होता है तो वो किस तरह अपने आप को देखता है, वो सारी सिचुएशन का हाल यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो मुसीबत ज़दा दुआ जब वो अफसरदा दिल होकर खुदा के हुज़ूर अपना रोना रोता है। कौन? नौजवान या कोई शख्स, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी उम्र का हो, जब वो मुसीबत और अफसरदा दिली में दुआ करता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है वो सुनिए। ऐ खुदावंद मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद तेरे हजूर पहुंचे। मेरी मुसीबत के दिन मुझसे रुपोश ना हो, अपना कान मेरी तरफ झुका। जिस दिन मैं फरियाद करूं मुझे जल्द जवाब दे। जिस दिन मैं फरियाद करूं मुझे जल्द जवाब दे। जिस दिन मैं फरियाद करूं। हम बहुत एक्सपेक्टेड होते हैं जल्द जवाब लेने के, लेकिन कब? जब मुसीबत में होते हैं, जब अफसरदा दिली में होते हैं, जब दुख और परेशानी की हालत में होते हैं, उस वक्त हमारा खुदा के साथ जो रवैया होता है बड़ा पॉजिटिवली और बड़ा ही खुदा के साथ रहम दिल वाला होता है कि खुदावन तू जल्दी जल्दी हमें इस मुसीबत से निकाल ले, हमें इस परेशानी से निकाल ले। लेकिन जब एक नॉर्मल रूटीन लाइफ की चलती है तो हम बहुत कम खुदा के साथ इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि उस वक्त हम अपनी नॉर्मल लाइफ के जोश में, नॉर्मल लाइफ के उस खुशहाल दौर में से गुजर रहे होते हैं जिसमें हमें किसी दूसरे शख्स की जरूरत नहीं होती। हम अपनी ही जात में खुश होते हैं, और जब अपनी ही जात में खुश होते हैं, हम खुदावंद को बीच में शामिल नहीं करते अपनी खुशी में, अपने हर मामलात में, तो फिर खुदावंद भी कहता है कि जब तुम मुसीबत ज़दा हो और अब तुम्हें मेरी जरूरत है, अब मैं भी अपना कान तुम्हारी तरफ से फेर लूंगा। इस सबब से वो कहता है मुझे जल्द जवाब दे, क्योंकि वो कहाँ है? अफसरदी की हालत में, मुसीबत की हालत में। आयत नंबर 3, क्योंकि मेरे दिन धुएं की तरह उड़ जाते हैं और मेरी हड्डियां ईंधन की तरह जल गईं। क्योंकि ये जो दुख और मुसीबत और एजार सानी का वक्त होता है, दुखी और मुसीबत परेशानी का हाल होता है, इसमें इंसान बुरी तरह टूटता है। और वो कहता है कि मेरी हड्डियां ईंधन की तरह, जैसे जैसे जलने के लिए ईंधन आग पर डाला जाता है और वो जल जाता है, इस तरह कहता है मेरी हड्डियां इतनी सूख गई हैं कि वो जल्द ईंधन में जल जाती। मेरा दिल घास की तरह झुलस कर सूख गया क्योंकि मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूं। कराते कराते, यानी रोते रोते, मेरी हड्डियां मेरे गोश्त से जा लगी, यानी मेरा गोश्त ऊपर से हट गया और अब मेरी हड्डियां जो हैं वो गोश्त और हड्डियां बिल्कुल एक बराबर हो गई। मैं जंगली हवासल की मानद हूं मैं वीराने का उल्लू बन गया हूं। वीराने का उल्लू, यानी जंगलों में जो उल्लू घूमते हैं, कहते हैं मैं उस उल्लू की तरह हो गया हूं। मैं बेख्वाब और उस गुरे की मानिद हो गया हूं जो छत पर अकेला हो। बेख्वाब, अब मुझे कोई ख्वाब नहीं आते, मुझे कोई याद नहीं आती, मुझे कोई खुदाउन की तरफ से इंटीमेशन नहीं आता, मुझे खुदाउन की तरफ से कोई रोया नहीं मिलती हैं। इस वजह से मैं छत पर अकेला पड़ा रहता हूं, मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं। तो इसलिए मेरे दुश्मन मुझे दिन भर मलामत करते और मेरे मुखालिफ दीवाना होकर मुझ पर लानत करते हैं, क्योंकि मैंने रोटी की तरह राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पिया। ये तेरे गजब और तेरे कहर के सबब से है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर पटक दिया। जब कोई भी शख्स
اپنی ذات میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے اور خدا کی سورنٹی، خدا کی پریزنس کا، خدا کے ہونے کا اس کی زندگی سے احساس ختم ہو جاتا ہے، تو پھر خدا بھی انہیں اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ رومیو پہلے باب میں لکھا ہے، خدا ان کی نکمی حرکتوں کے انہیں حوالے کر دیتا ہے، خدا انٹرفیرنس چھوڑ دیتا ہے، خدا ان سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، خدا انہیں منہ لگانا چھوڑ دیتا ہے، خدا اپنے کان ان کی طرف سے بند کر لیتا ہے، خدا اپنا دل ان کی طرف سے پھیر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا سے الگ ہو کر وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خدا میں دیکھ نہیں رہا، لیکن خدا انہیں ان کی نکمی حالتوں میں اس لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ اس کو بھرپور طریقے سے جیسا وہ چاہتے ہیں کر کے دیکھ لیں کہ اس میں کیا مزہ ہے۔ اور جب وہ اس مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو کر جب وہ اس کے کرتے رہنے کے سبب سے وہ دکھی اور پریشان ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ خدا ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ خدا ان کہتا ہے میں نے بھی اب اپنے کان بند کر لیے ہیں، میں بھی اب تمہاری نہیں سنوں گا۔ اور یہاں پہ کہتا ہے یہ تیرے غضب اور قہر کے سبب سے ہے، کیونکہ تو نے مجھے اٹھایا اور پٹک دیا، اور میرے دن ڈلنے والے سائے کی مانند ہیں، اور میں گھاس کی طرح مرجھا گیا ہوں۔ ہو ہالےلویا۔ یہ پطرس کے خط میں بھی لکھا ہوا ہے، پہلے پطرس میں، کہ انسان گھاس کی مانند ہے۔ گھاس جو ہے وہ جیسے اگتی اور پھر مرجھا جاتی ہے، اسی طرح انسان بھی ہے، لیکن وہاں پہ لکھا ہے خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ اور یہاں پر بھی یہی بات آیت نمبر 12 سے شروع ہوتی ہے، خدا کی قدرت اور خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب ایک بے بس اور اکیلا اور دل سے افسردہ اور مصیبت اور پریشانی میں نوجوان یہ اپنی حالت کا اظہار کرتا ہے، تو پھر اس کے فوری طور پر وہ خداوند کی صداقت کا بھی اظہار کرتا ہے، خداوند کے ابدیت کا بھی اظہار کرتا ہے، اور پھر 12ویں آیت میں وہ کہتا ہے لیکن تو اے خداوند ابد تک رہے گا۔ گھاس اگے گی اور پھر کملا جائے گی، لیکن تو ابد تک، یعنی تیرا کلام ابد تک، تیری پریزنس ابد تک، تیری موجودگی ابد تک، اور تو ازل سے ابد تک یکساں اور ہمیشہ زندہ رہنے والا خدا ہے، اور تیری یادگار پشت در پشت رہے گی۔ تو اٹھے گا اور سیون پر رحم کرے گا، کیونکہ اس پر ترس کھانے کا وقت ہے، ہاں اس کا معینہ وقت آ گیا ہے۔ خدا اپنے وقت پر اپنے بچوں کو سربلند کرتا ہے، خدا کے اپنے وقت ہیں، خدا اپنے طریقے سے کام کرتا ہے۔ اور کئی دفعہ جب ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم خدا کو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ٹائم فریم کے مطابق، خدا ہماری منشا کے مطابق یا ہماری ضرورت کے مطابق خدا کام کرے۔ خدا کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے کہ ہم نے جیسے اس کے اوپر تھوڑا سا ملا اور کہا کہ الادین کا چراغ حاضر ہو اور میری ضرورت کو پورا کرے۔ نہیں، خدا قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے ٹھہرائے ہوئے وقت کے مطابق ہی وہ کام کرتا ہے۔ اور یہی سیم ورڈ یسوع مسیح نے بھی زمین پر کہے۔ اس نے کہا میں اپنا کوئی کام اپنے وقت کے بغیر نہیں کرتا۔ اور یہاں پر دیکھیں بڑی خوبصورت بات یہاں پر لکھی ہے، کیونکہ اس کا معینہ وقت آ گیا ہے۔ خدا اپنے وقت کے مطابق جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، خدا اس وقت کام کرتا ہے، اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح سیم ورڈنگ زمین کے اوپر استعمال کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ یسوع مسیح کے جو ہے نا وہ سنسار کرنا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کو مار دینا چاہتے ہیں، پہاڑی سے گرا دینا چاہتے ہیں، لیکن پھر یسوع مسیح کہتا ہے آؤ دوبارہ یروشلم کو چلیں۔ تو شاگردوں کو یسوع مسیح نے کہا کہ ابھی تو تجھے مارنا چاہتے تھے، پھر اب وہاں جانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اس وقت وہ حالت تھی، لیکن اب سچویشن فرق ہے، اب میرا وقت ہے، چلو اب وہاں پر خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ ہالےلویا، پریز دا لارڈ۔ اس لیے کہ تیرے بندے اس کے پتھروں کو چاہتے اور اس کی خاک پر ترس کھاتے ہیں، اور قوموں کو خداوند کے نام کا اور زمین کے سب باشندوں کو تیرے جلال کا خوف ہوگا۔ کب؟ جب خداوند کی طرف لوگ رجوع کریں گے، کیونکہ خداوند نے سیون کو بنایا ہے، وہ اپنے جلال کو ان پر وہ اپنے جلال میں ظاہر ہوا ہے۔ اس نے بے کسوں کی دعا پر توجہ کی اور ان کی دعا کو حقیر نہ جانا۔ یہ آئندہ پشت کے لیے لکھا جائے گا، اور ایک قوم پیدا ہوگی، سنیے، ایک قوم پیدا ہوگی جو خداوند کی ستائش کرے گی۔ پریز دا لارڈ۔
ایک قوم پیدا ہوگی جو خدا ان کی ستائش کرے گی، کیونکہ اس نے اپنے مقدس کی بلندی پر سے نگاہ کی اور خدا نے آسمان پر سے زمین پر نظر کی تاکہ اسیر کا کرانہ سنے اور مرنے والوں کو چھڑا لے۔ ہالیلویہ، مرنے والوں کو چھڑا لے۔ یہاں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی تصویر ہے۔ ہالیلویہ۔ کلام میں لکھا ہے جسے موت اور قبر پر جو ہے فتح حاصل تھی، یسوع مسیح کے وسیلہ اس کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے شکست دی گئی ہے، اس کو اپنے پیروں تلے خدا نے کچلا ہے۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ خدا نے ایک ایسی قوم کو پیدا کیا ہے جو اس کی ستائش کرے، جو خداوند کی ستائش کرے گی، جو اس کی پرستش کرے گی، اور اس کا نام زمین پر چرچ یا کلیسیا رکھا گیا ہے۔ اور خدا کا بیٹا یسوع ہے جس کے وسیلہ سے خدا نے دنیا کے کرانے پر جو ہے وہ نظر کی ہے۔ خدا نے دنیا کو بچانے کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا زمین پر بھیجا ہے، اور ابلیس کے قید لوگوں کو یا اس کی حراست میں لوگوں کو خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے چھڑایا ہے، اور موت کے بند کھول کر ہمیں اس نے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام میں لکھا ہے تاکہ لوگ صیون میں خدا کے نام کا اظہار اور یروشلم میں اس کی تعریف کریں۔ جب خدا کی عبادت کے لیے قومیں اور مملکتیں مل کر جمع ہوں۔ ہالیلویہ، پریز دا لارڈ۔ سنیے غور سے جو میں بات اب کرنے لگا ہوں، بہت ضروری ہے۔ 25ویں آیت میں لکھا ہے تو نے قدیم سے زمین کی بنیاد ڈالی، آسمان تیرے ہاتھ کی صنعت، یعنی تیرے ہاتھ کی بناوا آسمان اور زمین ہے، بنیاد تو نے ڈالی ہے۔ لکھا ہے یہ جو کچھ تو نے بنایا ہے، 26ویں آیت میں لکھا ہے وہ نیست ہو جائیں گے پر تو باقی رہے گا۔ جو کچھ خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، اس کی بنیاد ڈالی، اس کی صنعت کاری کی ہے، کلام یہ کہتا ہے وہ سب کچھ نیست ہو جائے گا، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس کا کچھ باقی نہ رہے گا، لیکن خدا ہالیلویہ باقی رہے گا۔ لیکن تو باقی رہے گا، تیرا کلام باقی رہے گا، تیرا روح جس کے وسیلہ سے تو ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ باقی رہے گا، بلکہ وہ سب پوشاک کی مانند پرانے ہو جائیں گے، تو ان کو لباس کی مانند بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے۔ ہالیلویہ، ہالیلویہ۔ تو ان کو لباس کی مانند بدلے گا اور وہ بدل جائیں گے، یعنی خدا بدلے گا، خدا ذہنوں کو تبدیل کرے، خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے زندگیوں کے اندر کام کرے گا، روح القدس اپنا بھیجے گا، کلام اپنا بھیجے گا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور خدا جو ہے وہ ہمیں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو خدا ان کے سامنے انڈیلنا ہے، خدا اپنی قدرت سے ہمیں بدلے گا۔ ہالیلویہ۔ لکھا ہے پر تو لا تبدیل ہے اور تیرے برس لا انتہا ہوں گے، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے تیرے برسوں کی، اس لیے تیرے بندوں کے فرزند برقرار رہیں گے اور ان کی نسل تیرے حضور قائم رہے گی۔ ہالیلویہ۔ ان کی نسل تیرے حضور کیا رہے گی؟ برقرار رہے گی، انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ لکھا ہے جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں۔ جس طرح خدا کا کلام زندہ ہے، جس طرح پاک روح زندہ ہے، اسی طرح کلیسیا بھی زندہ رہے گی۔ ہالیلویہ۔ اور خدا کے بیٹے یسوع کے ایمان کے وسیلہ سے ہر وہ ایماندار جو اس دنیا میں دکھ، مصیبت اور پریشانی اور افسردہ دلی میں جی رہا ہے، اسے ایک مسیحا کی ضرورت ہے جو اسے مردوں سے رہائی دے کر، مردوں سے زندہ کر کے انہیں خدا کے فرزند بنائے، اور وہ ہے خدا کا بیٹا یسوع۔ آئیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا اقرار کریں اور یسوع مسیح کے ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہیں، اور اس کلام کے سبب سے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ مسیح خدا نے آپ سب کی سلامتی ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ اور میرا ایمان ہے آج کا کلام کسی بھی ایک ویران، مصیبت زدہ، پریشان اور دکھی انسان کے لیے خدا کے کلام سے ایک ایسی امید پیدا کرے گا جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اپنا خیال رکھیے اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ بائے بائے۔